अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हर लेवल पर जाएंगे इसके खिलाफ, इसका प्रोब करेंगे कि बाहर से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, अंदर कोई इन्वॉल्व है, सपोर्टर फैसिलिटेटर कौन है, प्रमोटर कौन है, फाइनेंसर कौन है, वो तमाम चीज़ें जो कोताहियों की शक्ल में नज़र आ रही हैं, हमने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको एड्रेस करना है। कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पाकिस्तान के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान को और कराची को अमन का जो गहवारा अल्लाह ने और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की लाजवाल कुर्बानियों से ये बना है। बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारा ईमान है कि शहादत अजीम रुतबा है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है सूबों के साथ, तमाम की स्टेक होल्डर के साथ मिलके कि मंतकी अजाब तक इस तमाम चीज़ों को पहुंचाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए जो इसमें रोल करने वाले हैं। एंड मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपने ऑनरेबल MNAs का, और फिर MQM को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। हमारे कोalition पार्टनर्स हैं और वो तमाम जो MQM की 3 तंजीमें हैं उनका भी कि उन्होंने पैनिक नहीं किया, कानून को हाथ में नहीं लिया, और वो अब इंतज़ार में है कि हम डिलीवर करें और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। आज के पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, और साथ हासिल रहेगा शकील अंजुम साहब का। सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसकी आज दिन भर मजम्मत की जाती रही। कराची का अमन दुश्मनों को खटकने लगा और शहर कायद एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया। शहर में पे दर पे कत्ल, गारत और दहशत गर्दी के 6 वाक़यात के बाद विफाकी हुकूमत भी जाग गई। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी कराची पहुंचे और गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया का महाज संभाला। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने का अज़्म दोहराया। हम दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का 2 टोक पैगाम दिया और वाक़यात की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ बाकायदा हिकमत अमली बनाने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी जानिब टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर सिंध सरकार भी सर जोड़ कर बैठी। अमन अमान से मुतालिक होने वाले आला सतह के इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बरहम हुए, इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया, टारगेटेड ऑपरेशन की सम तब्दील करने और नई हिकमत अमली बनाने की हिदायत की और हर सूरत अमन दुश्मनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एक्सपर्ट्स के लिए हम सवाल रखेंगे कि कराची का अमन बहाल रखने के लिए कौन से अहम फैसले करना होंगे। फैसल हुसैन साहब, इस सवाल का मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आप कराची में मौजूद हैं, तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ भी जानते हैं, जो वाक़यात होते हैं उनको भी बड़ी बारीक बीनी से आप देखते हैं। कल का जो गुज़श्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन कराची के अमन को बहाल रखने के लिए फ़ैसले क्या करने होंगे? देखिए, पहले तो एक कराची की एक बहुत फ़ाल और मुतारिक एक सियासी शख्सियत से, एक नौजवान लीडरशिप से जो है सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो महरूम हो गया है। वो बहुत ही एक मुतारिक आदमी थे, फ़ाल आदमी थे और बहुत सोशल आदमी थे। कम व बेश सब लोगों से वो राब्ते में रहते थे। उनका बड़ा एक सियासी कैरियर था जो बहुत इब्तिदा में जो है वो ख़त्म हो गया। दहशत गर्दों ने जो है उनको जो एक आखिरी नींद जो सुला दिया। वो अब इस वाक़े के तनाजुर को अगर हम देखेंगे, कराची में जो माजी की सूरत हाल का और जो गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसका अगर एक तकाबली जायज़ा लें तो गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर कराची में पे दर पे 2-3 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। 2 दिन कबल जो है PSP के 2 कारकुनों को जो है वो हलाक कर दिया गया। कल जो है एक साबिक MNA को जो है वो निशाना बनाया गया और उनको जो है हलाक कर दिया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कराची में जो है
دہشت گردی کی جو ماضی کی جو لہر تھی وہ دوبارہ جو ہے پلٹ کر واپس آ گئی ہے کہ ہاں بہرحال یہ حقیقت ہے کہ خوف کی جو فضا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے شہر میں جو ہے وہ قائم ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ماضی سے اس لیے تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے کہ ماضی میں اس شہر میں ایک دن میں جو ہے وہ 40 لاشیں گرتی تھیں. 10-12 افراد اگر شہر میں مر جائیں تو خبر نہیں سمجھی جاتی تھی کوئی خبر ہے. 40 افراد 50 افراد روزانہ ہلاک ہونا جو ہے وہ جو ہے یہاں معمول کی بات تھی. اور یہ حال ہوا تھا کہ ہلاکتوں کو لوگ اسکور کہتے تھے. آج کراچی میں کیا اسکور ہوا, آج کراچی میں جو ہے کتنا اسکور ہوا ہے, تو یہ ماضی کی صورتحال تھی. بہرحال جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو آپریشن کیا ہے اس کے بہت زیادہ امن و امان کے حوالے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مثبت اثرات جو ہیں شہر میں آئیں. اور ماضی جیسی صورتحال نہیں ہے کہ بہرحال یہ شہر آج بھی جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں جو خوف تھا وہ خوف نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو آپریشن تو ہم نے یہاں پہ کیا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا, لیکن اس آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سماجی انصاف کا جو ہے وہ نظام جو ہے یہاں لوگوں کو, نوجوانوں کو نہیں دیا گیا کہ وہ جو صورتحال, وہ جو سوچ جو لوگوں کو, نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے, جو ان کو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کے خاتمے کے لیے جو ہے ہم نے آلٹرنیٹ کوئی سسٹم نہیں دیا کہ جہاں پہ جو ہے آپ نوجوانوں کو لیے اچھے تعلیمی ادارے بناتے, کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بناتے, روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے. تو سماجی انصاف کا تو کوئی نظام جو نہیں دیا گیا. تو جو اس شہر میں جو نوجوانوں کو وہ صورتحال جو اس طرف راغب کرتی تھی وہ صورتحال تو بہرحال موجود ہے. تو سب سے پہلے تو اس شہر میں جو ہے آپ کو ایک سماجی انصاف کا جو ہے وہ ایک نظام دینا بہت ضروری ہے. اور جو شہر کا احساس محرومی ہے, جو احساس محرومی جن کو احساس بیگانگی کی طرف لے کے جاتا ہے, اس احساس محرومی کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے جو ہے سب سے آپریشن کا جو ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے, یہ قانون نافذ کرنے والے اور جو ادارے اور سیاسی حکومتیں وہ ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں رہی. اگرچہ سیاسی جماعتوں نے چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, انہوں نے اس آپریشن کو جو ہے اس آپریشن کے جو ثمرات تھے اس کو تو اون کیا, اس کو کیش کرانے کی کوشش کی, لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ کاوشیں جو ہیں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی ہم کو اس آپریشن میں دیکھنے میں نہیں آتی. رینجرز کو اختیارات پیپلز پارٹی بالکل اس طرح دیتی تھی جیسے کوئی خیرات دے رہی ہو یا بھیک دے رہی ہو. تو رینجرز کے اختیارات جب بھی معاملہ آتا تھا تو پیپلز پارٹی اور رینجرز میں بھی جو ہے وہ ایک تناؤ اور کشیدگی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی تھی. تو ابھی اگر وفاقی حکومت اب عمران خان آئے, انہوں نے جو ہے شہر میں جو ہے وہ ایک 14 سیٹیں لیں اور یہ بڑا دعویٰ کیا کہ وہ شہر کی احساس محرومی کو دور کریں گے اور شہر کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور زیادتیوں کا ازالہ کریں گے. لیکن عمران خان کی حکومت آنے کے بعد تو جو وفاقی حکومت یا ماضی کی حکومت نے کراچی کا نام لے لیتی تھی, تو یہ عمران خان تو شہر کا نام لینا بھی جو ہے اپنی توہین اور اپنی بے عزتی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم کراچی کے لیے جو پیکج دیں گے وہ پیکج کی اب بات اور تذکرہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کا اس شہر کے ساتھ کوئی تعلق وابستگی نہیں ہے. اگرچہ جو ایم کیو ایم کی حکومت 4 سیٹوں کے ساتھ وفاقی حکومت کا حصہ ہے, اور 4 سیٹیں ایسی ہیں, 4 سیٹوں پہ جو ہے ایسے پلر ہیں جن پہ پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ ایم کیو ایم کا بالکل وہ بھی اس شہر سے اور شہریوں سے بالکل لا تعلق سے لگتی ہے, اور وہ بھی جو ہے وفاقی حکومت کو اس بار کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی کہ وہ کراچی کے لیے اس نے وعدے کیے تھے اس کے حوالے سے کوئی پیکج دے دے. تو وفاقی حکومت کا اس وقت پھر وہ رویہ جو ہے شہر کے ساتھ وہی ہے جو ماضی کی حکومتوں کا رہا ہے. یہ شہر کے حوالے سے, شہر کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی علامت, اچھی جو ہے وہ سائن نہیں ہے. پھر وہ نوجوانوں کے اندر وہ اس طرح کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے ایسے ماضی میں ہوتی رہی ہے. تو اس شہر کو فوری طور پہ جو ہے کسی ایک اچھے پیکج کی, ایک سماجی انصاف کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کو اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عامر صاحب, جس طرح سے ابھی فیصل صاحب نے کہا کہ ماضی میں جتنے کراچی کے حالات کشیدہ تھے اور سنجیدہ تھے, اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا, یقیناً یہ واقعہ قابل مذمت ہے, لیکن اسے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس واقعے کو جو ہے وہ کافی حد تک سبق لینا چاہیے. 1 سال تک اور 1 سال سے زیادہ عرصے تک کراچی کا جو امن ہے وہ بحال رہا. ہم نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر کرکٹ بھی کھیلی گئی. ایسا کیا کرنا ہوگا, ایسے کون سے فیصلے منظر عام پر اور عمل درآمد میں لانے ہوں گے کہ جو کراچی کا اس وقت امن ہے یہ مزید بہتر ہو اور بحال اسی طرح سے رہے؟ کراچی میں کنٹینر کی زبان اگر گورنر سندھ بولیں گے تو معاملات اس طرح تو ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ جو امن آپ 1 سال کہہ رہی ہیں جو کہ کافی کم عرصہ ہے, اس کے اوپر ایک بڑی لمبی اننگز کھیلی گئی ہے. لا اینڈ آرڈر انفورسز اداروں نے ساروں نے کی, اور یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب آئی تو چودھری نثار وزیر داخلہ تھے,
اور اس وقت گورنر عشرت العباد تھے، قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے، آصف علی زرداری صدر تھے، وزیر اعظم نواز شریف تھے اور جنرل کیانی آرمی چیف تھے۔ ان سب کی میٹنگز ہوئیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو پھر آن بورڈ لیا گیا۔ یہ ایک ہی چھت میں، ایک ہی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے سارے فیصلے ہوئے، اور جو پیپلز پارٹی میں اور رینجرز میں دوریاں ہوئیں وہ تب ہوئیں جب رینجرز نے لا اینڈ آرڈر سے ہٹ کے وائٹ کالر کرائم کی طرف ڈاکٹر عاصم وغیرہ پہ ہاتھ ڈالا، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو فل سپورٹ کیا، ہر چیز کی جو کام آپ کا نہیں ہے، اور وہ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ویڈیوز تک آئیں وہ اب کورٹ آف لا میں تو بالکل نہیں نہ ٹھہر سکیں، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایسے نہیں لیا گیا بیان، زبردستی تھا، سب کچھ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جب آپ آگے ہیں، آپ کو نئی حکومت ملی ہے وفاق میں، تو آپ کو صوبے کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کرنی ہوگی۔ گورنر صاحب کا کیا اختیار ہے وہاں پہ؟ صوبائی حکومت کا لا اینڈ آرڈر کا سارا اختیار ہے، آپ پھڈے نہ ڈالیں، آپ کا کام ہے کہ اس ہاؤس کو جو گورنر ہاؤس ہے اسے صوبے کی حکومت کے ساتھ ملا کے چلائیں۔ اس طرح کی بھڑکوں کے ساتھ بات نہیں چلے گی۔ جب آپ الطاف حسین تو دہشت گرد ہے، اس کو تو کس نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ اسی کے خلاف تو یہ سارے کام ہوئے، اسی کے ٹارگٹ کلر پکڑے لا فورسز اداروں نے، رینجرز نے، اس وقت سارے لوگوں نے مل کے کام کیا، تو آج یہ کراچی کھڑا ہوا، روشنیوں کا شہر دوبارہ بحال ہوا، پاک فوج وہاں پہ، آرمی چیف کے وزٹ ہوتے رہے، وزیر اعظم وہاں پہ جاتے رہے، سارے لوگوں نے مل کے کام کیا۔ اب آپ اس کو پارٹی کی سیاست کی نظر نہ رکھیں، بلکہ کراچی کے لیے سندھ حکومت کی طرف دست شفقت رکھیں، تعاون کریں، بیٹھ کے بات کرنے کی حوصلہ کریں اور ان کو بلائیں بٹھائیں۔ جو ایپیکس کمیٹیاں تھیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات وہاں چلے گئے ہیں تو پھر ان کو فعال کریں، پھر ہی بات بنے گی نا۔ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ ڈنڈا بھی پورا رکھیں اور پھر ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ فلاں تھے، وہ نواز شریف کے تادی تھے۔ میں گورنر کی جو سن رہا ہوں میں تو حیران ہوا ہوں کہ وہ کس منصب پہ بیٹھے ہیں اور کس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت میں آ چکے ہوئے ہیں، یہ گورنر سندھ ہو چکے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، یہ اس کے نمائندہ ہیں، وہاں صوبے میں مرکز کے نمائندے کی زبان تو تلخ ہونی نہیں چاہیے، اسے ملا کے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، بجائے اس طرح کی کہ جی اگر ایک وزیر مملکت اسلام آباد سے وہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ بڑک بازی پہ آ جائیں۔ نہیں بھائی، شہر میں نقصان ہوا ہے، شہر میں لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے گھر پہنچ رہا ہے اس کو 10 سیکنڈ کے اندر اندر آ کے دہشت گرد گولی مار کے جا رہے ہیں، اور کس علاقے میں مار کے جا رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ فکر مندی ہے، اس پہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ جو وزیر داخلہ یہاں سے گئے ہیں کراچی کے لیے، وہ ساروں سے بیٹھ کے ایسی بات گفتگو کریں جس سے کل کو مل بیٹھ کے فیصلے کرنے کا کوئی وقت اچھا آ سکے، بنسبت اس کے کہ دونوں طرف سے بیان بازی اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ایاز صاحب، عامر صاحب نے کہا کہ آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنی ہو، انہوں نے تذکرہ کیا کہ شہریار آفریدی آج گئے، شہریار آفریدی نے بات کی کہ ہم پورا تعاون کریں گے۔ اگر ہم نون لیگ دور دیکھیں، پھر سابقہ حکومت کا دور دیکھیں، تو تب اس دور میں رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بڑی چپکلش چلتی رہی تھی۔ آج جو بیان دیا گیا کہ ہم پورا تعاون کریں گے، اس بیان کو اچھا لینا چاہیے یا کہیں نہ کہیں یہ صوبے کے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت سمجھی جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، ایک اتنا اچھا پولیٹیشین جو اتنی پازیٹیو اپروچ رکھتا تھا اور ایک کام بھی ایسا کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ ایم کے ایم کے دھڑے اکٹھے ہو جائیں اور مل کے یہ مینڈیٹ بنے، اور بڑا اچھی سوچ تھی، اچھی اپروچ تھی، اور پھر ہر جگہ ایکسیپٹنس تھی۔ مطلب کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جہاں ایکسیپٹنس نہیں تھی اس نوجوان کی، کیونکہ سب سے بات کرتا تھا پیار سے مل کے۔ پھر ہمارے سی پی این ای کے سیکٹری ہیں اس کے حامد رضا عابدی، ان کے یہ بھتیجے تھے، اس حوالے سے بھی بڑا افسوسناک ہے، ان سے میں تعزیت بھی کرنا چاہوں گا آن ایئر۔ اور اس کے بعد عامر نے بھی بہت سی چیزیں ظاہر ہے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ فیصل نے جو ایک بات کی، بالکل آپ نے آپریشن کیا وہاں پہ، اور ایک یہ بیک لاگ ہے اتنا بڑا کہ وہ نوجوان جو کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوتا تھا، اس سے آپ نے کتاب چھین لی گئی اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھما دی گئی۔ اب آپ نے اس کے ہاتھ سے بندوق تو لے لی، لیکن آپ نے کتاب نہیں تھمائی یا اس کو روزگار نہیں دیا، وہ بے روزگار رہا۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے اتنی سیٹس جیتنی کراچی سے، لیکن وہ اونرشپ نظر نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، کراچی شہر کو اون نہیں کیا، ان کے وہاں کے جو لوگ جیتے انہوں نے بھی اون نہیں کیا۔ اور یہ کراچی میں یہ بات کافی عرصے سے ہو رہی تھی کہ وہ جن قوتوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا ان کو آپ مزید مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اونرشپ نہیں لیتے اس شہر کی جس نے اتنا اچھا مینڈیٹ، اتنا بڑا مینڈیٹ آپ کو دیا جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود جب آپ نے اونرشپ نہیں لی،
اس شہر کو اپنا نہیں کہا. اور پھر جو عامر نے کہا کہ گورنر، ظاہر ہے گورنر وفاق کا نمائندہ ہے اور اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. پالیٹکس کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے مواقع ہوتے ہیں. آپ کو وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. واحد حل آپریشن نہیں ہوتا. آپریشن کے بعد جب آپ نے بہت سے اور کام کرنے ہوتے ہیں، چیزوں کی اصلاح جب کرنی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے بہت سے جو نوجوان آپ کو نظر آ رہا ہے بے روزگار ہیں، وہاں تو ایسے ایسے واقعات سننے میں مل رہے ہیں کہ ایک بندہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس نے کسی کو فون کیا جی کہ مجھے کوئی کام دے دو، اس نے کہا اچھا یار 500 لے لینا، فلاں بندے کو مار دو. یہاں تک ہوا ہے کراچی میں. اور یہ ہمارے سب اداروں کو پتا ہے اس چیز کا. اس کے باوجود اگر اس پہ توجہ آپ نہیں دے رہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ. تو کراچی کے مسئلے کو بڑا سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو 2-4 واقعات ہو گئے ہیں کچھ دن میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی. اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں. اس لیے یہی وقت ہے کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مسئلے کا اس کو پورا تفصیل سے جائزہ لے کے اس کے حل تلاش کریں. ٹھیک ہے لطیف صاحب، جس طرح سے ایاز صاحب نے کہا کہ تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا. ابھی گورنر سندھ اور وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تمام مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو نظر آ رہا ہے فیصل حسین صاحب کو، ایاز صاحب کو، کہ کراچی کو اون نہیں کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ اپوزیشن کے خلاف احتساب بھی کر رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کیا لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل کو، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے یہ پارٹیاں ایک ہو سکیں گی؟ میرا خیال ہے نبیلہ، مجھے یہ تو نہیں اس بات پہ یقین کہ ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں گی. ہمیں ایک ناصحانہ انداز میں یا ایک خواہش کے انداز میں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو ایک ہونا چاہیے. تو لیکن سوال وہی ہے جو تقریباً سب ایکسپرٹس نے اس حوالے سے روشنی ڈالی ہے. ایک تو کراچی کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے اندر فرینکلی اس حوالے سے میں بالکل دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی کریڈ ہے ان کو دیکھیں تو کراچی کی لیڈرشپ کے ساتھ جتنے مرضی اختلاف کر لیں، آپ کو زیادہ مہذب اور زیادہ پڑھی لکھی جو ایک قیادت نظر آتی ہے وہ کراچی سے ہی نظر آتی ہے. باقی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی ہم ان کو بڑا کوئی غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتر ایک پولیٹیکل قیادت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کے اندر بالکل یہ ایاز صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو اونرشپ دینی چاہیے تھی. اگر ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی ساتھ لے کے کھڑے ہوتے، گورنر صاحب اور وزیر داخلہ صاحب جب گئے ہیں تو جو ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے ان کو بھی وہ ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے تو ایک اس کا امپیکٹ کراچی والوں کو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ گورنر صاحب اٹھ کے، بالکل ٹھیک بات ہے، گورنر صاحب کی جو آج کی جو باتیں تھیں یہ ان منصب کے شایان شان نہیں تھی. انہیں اس قسم کی باتیں جو یہ موقع اس ٹائم پہ اوپر اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی، اپنے پولیٹیکل جو رائیولز ہیں ان کے بارے میں جو بات کرنی، یہ مسئلہ نہیں. آپ کے سامنے آپ کے دور حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے حوالے سے بات کریں کہ ہم نے کراچی میں امن و امان کیسے قائم کرنا ہے. اور جو کراچی کا دوسرا سٹیک ہولڈر ہے سندھ گورنمنٹ ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ان پہ اوپر مقدمات ہیں، نیب کی جو کارروائی ہیں وہ قانونی پروسیس ایک الگ بات ہے. آپ اس وقت فیڈریشن کے نمائندے کے طور پہ گئے ہیں، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے پاس تو دیکھا جائے وزیر مملکت برائے داخلہ ان کے پاس اختیارات اس طرح نہیں ہے. جو کام کرنا ہے وہ آئی جی سندھ نے کرنا ہے یا وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں. دوسرا ایک ہائر جو ایک تمام پولیٹیکل جماعتوں کو میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ کراچی کے مسئلے کا حل ڈیولوشن آف پاور ہے. آپ کراچی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بھی اختیارات میں شامل کریں. یہ نہیں بات کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن کرایا، وہاں پہ میئر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ہے ہی بیچارے کے پاس کچھ نہیں تو وہ کیوں بٹھایا ہوا ان کو. یہ بڑے شہروں میں، میٹروپولیٹن شہروں میں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، نیو یارک کا میئر کتنا طاقتور ہے، لندن کا میئر کتنا طاقتور ہے، ایون بمبے کے آپ اس کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتنا طاقتور ہے. آپ کراچی کو ایک میگا اور میٹروپولیٹن سٹی کے حوالے سے دیکھیں، وہاں ڈیزولوشن آف پاور کریں.
کریں, وہاں کے ریپرزینٹیٹیو کو اختیارات دیں تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. کراچی کی آبادی پڑھی لکھی آبادی ہے, ان لوگوں کے ساتھ آپ زبردستی زور و جبر سے آپ معاملات کو نہیں طے کر سکتے. وہاں کی قیادت کے ساتھ آپ کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا, یہ اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے شکیل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں اس وقت جو حالیہ بدامنی کی لہر آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, اور ایسے کون سے فیصلے کرنا ہوں گے, اور یہ فیصلے کس کو کرنا ہوں گے کہ کراچی کا جو امن کافی عرصے سے بحال تھا وہ بحال ہی رہے بلکہ بہتری کی جانب جائے؟ نبیلہ دیکھیں, ایک تو جو یہ واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں, ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور مرحوم علی رضا عابدی جیسے کہ باقی ایکسپرٹ کی بھی یہ رائے ہے کہ ایک ملنسار شخصیت تھے, اور ان کا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی تھا, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. تو ایک تو بات ہوگی یہ, اور دوسرا آپ نے کہا کہ کس طریقے سے امن بحال ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بڑی محنت کی ہے کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہماری لا انفورسز ایجنسیز نے, پولیس نے اور دیگر جو ادارے ہیں, ان تمام لوگوں نے مل کر ایک پیج پر اکٹھے ہو کر بہت زیادہ محنت کی, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی اسلحے کے ڈھیر جو ہے کراچی سے, کوئی کنویں سے ملا, کوئی کسی گھر سے ملا, یہ اسلحے کے ڈھیر باقاعدہ طور پر جمع کیے گئے تھے, وہ کہیں سے خود بخود نہیں آ گئے تھے. وہ بھی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, وہ کیوں جمع کیے گئے تھے اس پہ پھر بات کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آیا جو رینجرز اور سیکیورٹی اداروں نے جن لوگوں کو پکڑا, ان کو کتنے لوگوں کو اب تک سزا ہو چکی ہے, اور کتنے لوگ جو ہے وہ عدالتوں سے سزا ہو کر کس ٹارگٹ کلر کو پھانسی ہوئی ہے, اور جس نے بھتے کی پرچیاں دیں, جس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, ان کو عدالتوں سے سزا ہوئی. تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سزا جب تک سزا جزا کا جو نظام ہے وہ بہتر نہیں ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ڈر خوف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر سزا والی بات تو ہے نہیں, جو بھی کریں گے یا تو جو گواہان ہیں ان کو پریشر دے کر بٹھا لیا جاتا ہے, یا پرچہ ایف آئی آر تفتیش اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس میں جو اصل قاتل ہیں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. اب آتے ہیں ہم کراچی کے پولیٹیکل سسٹم کی طرف. تو کراچی آپ کا معاشی ہب ہے, آپ کا کراچی کو آپ ایک شہر نہیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جیسے دنیا میں اس سے کم آبادی والے کئی ممالک ہیں جو کراچی کے اندر ہیں, اور کراچی میں آپ 80 کی دہائی کو دیکھیں تو کراچی بڑا پرامن شہر تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ 50-50 ایک پروگرام چلتا تھا, اس میں کہتے تھے کہ وہ اسماعیل تارا, روشنیوں کا شہر کراچی, کیوں بھی تانا کیوں بھی بانا. اور پھر پورے پنجاب سے لوگ جو ہے کراچی جایا کرتے تھے, وہاں جا کر لوگ اپنا روزگار کمایا کرتے تھے. اس وقت دبئی اور دیگر جو یہ خلیجی ریاستیں ہیں وہ بھی اتنی ڈیولپ نہیں تھی جتنا کراچی ڈیولپ تھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حبیب بینک پلازا ایشیا کی اس وقت سب سے بڑی بلڈنگ تھی, اور رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی وہاں پر ہوتا تھا. وہ شہر جو 80 کی دہائی میں اتنا آگے تھا تعلیم کے اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, لوگوں کے روزگار کے حوالے سے, آج وہاں پر دیکھیں وہ لوگ کس قدر پستی کا شکار ہیں. اور اس کا ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران ہیں. جو لوگ یہاں پر موجود رہے, جن لوگوں نے حکمرانی کی, وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اور انہی کی وجہ سے آج کراچی کا امن برباد ہے. وہاں پر لوگوں کے اپنے اپنے سٹیک ہیں, اور وہ نہ ان کو شہریوں کا احساس ہے اور نہ ہی اس ملک اور شہر کراچی کا احساس ہے. اور اب ان کو احساس کرنا ہوگا, اور کراچی کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اور امن کو بحال کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, ساتھ رہیے گا. نیازی صاحب, جس طرح آپ نے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جعلی وزیر اعظم کا انتخاب کیا, اسی طرح جعلی احتساب ہے. 90 ارب میں پنجاب میں تینوں میٹرو بس کے منصوبے مکمل ہوئے, پنڈی میں بھی, لاہور میں بھی اور ملتان میں بھی. آج 1 ارب کا منصوبہ ہے خیبر پختونخوا میں, اور کھنڈر ہیں وہاں پر, تو اس کی انکوائری بھی تو ہونی چاہیے. میاں شہباز شریف بائی ویرچو آف آفس لیڈر آف دی اپوزیشن, اور اپوزیشن بھی وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی اس ہاؤس میں 156 ووٹ ہیں, 156, اور اپوزیشن کی بھی جو ہے ایکول جو ہے وہ اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں,
बाकी जो चंद वोट की 4 वोट की इनको अक्सरियत मिली है, वो आपको पता ही है कि वो इनको किस तरह से जो है वो पहले एक जाली मैंडेट के लिए पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया रिगिंग का। 1-2 दिनों में एक ही रात में जो है वो अरबपति बने हैं, तो उनका भी हिसाब जो है वो यकीनन जो है वो PAC लेगी। वो एहतसाब करेंगे, लेकिन उन्हीं पैराज का करेंगे जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो बनने जा रहे हैं। वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हुकूमती वुज़रा एहतसाबी अमल में अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, तो अपोजिशन ने भी हुकूमत पर जवाबी वार करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हुकूमती कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। इमरान खान हुकूमत की कई नाकामियां गिनवाई। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने में हुकूमती एतराज़ की वजूहात बताई। शहबाज शरीफ को मौजूदा हुकूमत के ऑडिट पैराज को फौरी देखने का मशवरा दिया और लीगी सदर से तब्दीली सरकार के मंसूबों का कड़ा एहतसाब करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद मीडिया पर दिल की खूब भड़ास निकाली। हमजा शहबाज की जानिब से दिल की खूब ये भड़ास निकाली गई और PTI के नैब ज़दा रहनुमाओं का तज़किरा हमजा शहबाज ने किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब के दोहरे म्यार पर सवाल उठता है। तमाम इल्ज़ामात को उनकी जानिब से मुस्तरद किया गया, एहतसाब को इंतकाम करार दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए धमकी दी कि इंतकामी एहतसाब हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि शहबाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में आ गए हैं क्या? आमिर साहब, इसका आगाज आपसे कि इस सारी सिचुएशन में क्या अपोजिशन की सिचुएशन, अपोजिशन की पोजीशन मजबूत हो रही है और क्या शहबाज शरीफ अपने इस सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल कर सकेंगे? देखें, तड़ी लगाने में तो कोई मुज़ायका नहीं है ना कि सारे ही सियासतदान यही काम कर रहे हैं, कि इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने आज ये मैसेज देने की कोशिश की है और हमजा शहबाज जो हैं वो जब जाते हैं नैब में तो वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, एक एहतसाब में सारों को आना चाहिए और अगर PTI की गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी जिसकी बुनियाद पे उनका एहतसाब हो सकता है तो जाहिर है कि फिर चेयरमैन PAC अपना काम करेंगे। लेकिन ये आज लीन डे था सियासत के हवाले से, तो ठीक है, PMLN ने अपनी ठीक है दिहाड़ी लगाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट हाउस के सामने शाम को कर ली और गम और गुस्से का इजहार भी किया, जज्बात का भी इजहार किया। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि आप इदारा जाती बुनियाद पर बनाएं, इसको आप पार्टियों का एहतसाब ना बनाएं। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ऐसे कवानीन बना लें कि फिर किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, सिस्टम अपना काम करे। और जो चीज़ें माजी में नहीं हो सकी और इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, दोहराते रहे कि मैं आऊँगा और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो अब वो वक्त है कि अब वो काम कर दें। इसके लिए उनको बहरहाल जिसको चोर और डकैत कहते हैं और फिर एक को उन्होंने PAC का चेयरमैन भी बना लिया, तो कोई मुज़ायका नहीं होगा कि अगर वो दावत दे दें कि जी मैं अपोजिशन के साथ बैठ के जो पाकिस्तान के अंदर एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन है उसको लॉन्च करूंगा करप्शन के खिलाफ, और उसमें ऐसे कवानीन सामने लाएं, बात करें जिसका ये हमेशा से तज़किरा करते रहे हैं। ठीक। और इसमें अपोजिशन बंद जाएगी, इनके साथ नहीं निकल सकती। सिर्फ थोड़ी सी अना की एक और कुर्बानी होगी कि बजाय किसी के कहने पे, दबाव पे, आप खुद फैसला करें, बुला लें तमाम अपोजिशन की पार्टियों को, पार्लियामेंट में बैठ जाएं, PM ऑफिस में बैठ जाएं कि भाई ये वो मसला है जो पाकिस्तान के एक तो इंटरनेशनली है ना, जिसको अब आप मनी लॉन्ड्रिंग को कहते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, वो तो आप FATF की वजह से मजबूर हैं, आपको जवाब देना इंटरनेशनली, वरना आपके पास कोई रास्ता रह नहीं गया। दूसरा काम है पाकिस्तान के अंदर कवानीन की बेहतरी, और जिसमें इन्हें सेनेट के अंदर वोट चाहिए पीपल्स पार्टी का भी। उन्हें कहें जी ठीक है, JIT ने जो जरदारी के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आ चुके, वो अपनी अपनी जगह सब अपने अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन यहां आ जाएं पार्लियामेंट में और बैठ के बात करें। क्योंकि राना सनाउल्लाह के कह देने से तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ ने एहतसाब करना है, भाई कुछ काम होगा ऐसा। अभी तो सिर्फ गलतियां हो रही है ना, मजाक उड़ रहा है, अभी कोई काम इन्होंने किया ही नहीं, ना तो इनके पास पैसे हैं, जो आ रहे हैं वो तो नुमाइशी पैसा है कि जी रख के आप लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये पैसा मौजूद है। आज ही हमारे हसीब हनीफ की खबर भी छपी है कि जितने मंसूबे थे उनमें से चंद एक के लिए पैसे इशू हैं, बाकी दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बजट में अनाउंस हुए और फिर मिनी बजट वैसे के वैसे ही पड़े, और अब एक और मिनी बजट ये जनवरी में ला रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे इन्हें आके बहरहाल
پھر بیٹھنا ہی ہے اپوزیشن کے ساتھ تو دیر کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں بگڑے گا عمران خان کا، ان کا قد بڑا ہوگا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، میں پہلے نہیں کہتا تھا، میں نے مان لیا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے اور میں نے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بھی بنا دیا، اوکے کریں صاحب ہمارا، وہ جب آڈٹ پیرے آ جائیں گے تو چیزیں ہوں گی تو وہ چلتی رہیں گی. لیکن ایشو عام آدمی کا اس وقت ہے کہ اسے ریلیف دینے کے لیے اور اس کو اطمینان دلانے کے لیے کہ میری جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، میرا جو نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، کیا یہ واقعی یہ صرف اس کے اوپر مرغی اور انڈے اور کٹے پہ رہے گا یا یہ بیٹھ کے کوئی پراپر کام بھی کرے گا؟ یہ وقت کی حکمت عملی بھی سامنے آئے گی. یا سب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت تو انہیں کرنی ہی پڑے گی. شہباز شریف بڑی مشکل کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد، جدوجہد کے بعد ایک پوزیشن میں تو آ گئے ہیں. جس احتساب نے ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کیا وہ اپنی پوزیشن استعمال کرتے ہوئے حکومت کو اسی احتساب کی مشکل میں ڈال سکتے ہیں؟ پہلے تو میں رانا صاحب کو بتا دوں کہ کٹوں سے بات پھر ریلو کٹوں تک چلی گئی ہے. دوسری بات ہے شہباز شریف صاحب ظاہر ہے پی ایس سی کا چیئرمین بن گئے ہیں تو بنا کریں، کوئی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے وہاں بیٹھ کے. دیکھیں ہماری جو کمیٹیز ہیں نا، اسٹینڈنگ کمیٹیز، یہ مطلب ان کا کوئی ایگزسٹنس نظر ہی نہیں آتی. کہیں بس وہ اعتراضات آ جاتے ہیں، وہ احکامات بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد مجھے نہیں نظر آتا جو جمہوری معاشروں میں ہمیں نظر آتی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پرفارمنس. اور جب وہ پھر ان کا کوئی حکم جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف سے ہے. ہمارے یہاں تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے، ہم پتہ نہیں کس قسم کی جمہوریت میں رہ رہے ہیں. اور باقی یہ جو لفظی گولہ باری ہے جو ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ چلتی رہنی چاہیے. اور رانا ثناء اللہ تو ظاہر ہے وہ اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. وہ رانا صاحب کا یاد ہوگا جو صاحب آپ کو کسی دور میں وہ سلمان تاثیر مرحوم کے ساتھ وہ چلتا ہوتا تھا، وہ سلطان رہی اور مصطفیٰ قریشی ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے. پھر سلمان تاثیر نہیں رہے تو بہت پھیکے پڑ گئے تھے رانا صاحب. پھر کوئی نہ کوئی مقابلے پہ آ جاتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے بہت رول پلے کیا، جب رانا صاحب کچھ کہتے تھے اس کا جواب عمران خان صاحب کی طرف سے آیا کرتے تھا. تو اب بھی رانا صاحب فارم میں ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اور حمزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. آپ ایک طرف چونکہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آزاد ادارے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، خود کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تنقید بھی آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور وہ تنقید ہوتی بھی ہے. تو اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، چلتی رہے گی، بس مزہ رہتا ہے اس میں. شکیل صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، ہلکی پھلکی سی موسیقی ہے، یہ چلتی رہے گی؟ جس طرح سے حمزہ شہباز نے تو تڑی بھی لگا دی کہ میرے والد صاحب اب اے پی سی کے چیئرمین بن گئے ہیں تو اب بچ کے رہنا، دیکھنا تم لوگوں کا کیسا احتساب ہوتا ہے. دیکھیں جی، ان کے چچا میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے اور ان کے والد جو ہے وہ مختار کل تھے پنجاب کے، اور اس وقت کچھ نہ ہوا. اس وقت کے کیسز سارے موجود ہیں. علیمہ خان کا کیس بھی اس وقت سے ہے، علیم خان کا کیس بھی اس وقت سے ہے، جہانگیر ترین کا کیس بھی اس وقت سے ہے، پرویز خٹک ہے، بابر اعوان ہے. جتنے کیسز ہیں یہ سارے اسی دور سے چلے آ رہے ہیں. ہمیں تو اس وقت کوئی نہ نظر آیا کہ کون ہلاکو خان تھا جس نے آ کے جو ہے اپوزیشن کے لوگوں سے احتساب کیا اور ان لوگوں سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دیکھتے دیکھتے اربوں کھربوں پتی بن گئے. ان کے بچے جو ہے نا پی ایس ایل کی ٹیمیں بھی خرید لیتے ہیں اربوں ڈالر کی، اور نواز شریف صاحب کے بچے بھی لندن میں پارک لین میں فلیٹ خرید لیتے ہیں. لیکن ہم اور آپ جو ہے 28 20 سال 30 سال سے پریکٹیکل لائف میں ہیں، وہ مشکل اپنا گھر ہی بنا سکے ہیں اب تک، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ کوئی احتساب نہیں ہونا، صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ان کے یہ ڈرامے جو ہے روز کے جاری ہیں، ان بیان بازیوں سے الٹا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. جب یہ بیان جاری کرتے ہیں، چاہے حکومت کے وزراء ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مندی کا شکار ہو جاتی ہے. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن یہ کوئی اچھی خبر آئی ہو کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس میں جو ہے بڑی تیزی آ گئی ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہی خبریں آتی ہیں. ان کا بھی آپس میں مکمکا ہو گیا ہے. انہوں نے پی ایس سی کا چیئرمین بھی بنا دیا، انہیں پروٹیکشن آرڈر پہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی لایا جاتا ہے. خواجہ سعد رفیق بھی آ گئے ہیں، افضل کھوکھر کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. اور یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے روز بیان داغتے ہیں جس کے پیچھے ان کی کوئی یہ ایک سٹوری ہے، بنی بنائی کہانی ہے. دونوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان بھی ڈیل ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ڈیل بھی آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی. کچھ دنوں بعد شہباز شریف صاحب بھی ضمانت پر باہر ہوں گے، نواز شریف صاحب بھی ضمانت پر باہر ہوں گے، اور پھر آصف علی زرداری کو جو گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں اگر انہیں بھی گرفتار کر لیا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب کے سامنے کچھ دنوں بعد وہ بھی ضمانت پر آ جائیں گے. جیل کاٹ کے مرد حر بنے ہیں
اور باقی لوگ بھی جب جیل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بھی ہیں، ہیرو بھی ہیں، اور قوم جو ہماری بیوقوف قوم ہے، بھولی قوم ہے، وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر پھر ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. نا ہمارا کام صرف نعرے لگانا ہے. یہی نعرے جو ہے عمران خان صاحب نے عوام کو سنائے اور آج جو ہے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کس قدر معیشت کا برا حال ہے اور مہنگائی عروج پر چلی جاتی جا رہی ہے. لطیف صاحب، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ روزانہ کی صرف بنیاد پر بیان بازی سے باز نہیں آ رہے، یہ صرف بیان بازی ہی کی جا رہی ہے، یا واقعی ایسا لگے گا کہ شہباز شریف اس گیم کو الٹ بھی سکتے ہیں، پانسا پلٹا بھی جا سکتا ہے کیا؟ نبیلہ، میرا خیال ہے کہ کوئی پانسا نہیں پلٹا جانا. دونوں کا جو اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے، جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ان کی طرف سے بھی 2-3 ہاکس ہیں جن کا کام صرف طنز اور بڑے تیز اور گالی کے قریب جا کے اونچی زبان میں بات کرنا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رانا ثناءاللہ اور اس قسم کے جو دوسرے ان کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو آگے کیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ایک ون ہے کہ انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو اس کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وہ بنانے میں کامیاب رہی، اور عمران خان نے خود اس کا کہا کہ جی میں تو نہیں چاہتا تھا بنانا، تو لیکن دیکھیں ہمیں ان پہ وہ کیس تھے. تو مجھے یہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں پی ٹی آئی کے اندر بھی خیالات اور پالیسی کے اختلافات چل رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا خیال یہی تھا کہ بھی ان کو بنا دیا جانا چاہیے، اور کچھ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جی نہیں، کسی صورت میں نہیں بنائیں گے. شاید عمران خان صاحب اس گروپ کی طرف تھے جو ان کو نہیں بنانا چاہتا تھا. تو اب عمران خان بھی کئی جگہ پہ مجھے مجبور نظر آتے ہیں اپنے اندرونی رفٹ کی وجہ سے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کیونکہ ان کی حکومت بہت تھوڑے سے لوگوں کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے پاس جو ایم این ایز ہیں وہ بھی ان کا کوئی کاف لیگ سے آیا، کوئی نون لیگ سے گیا ہوا ہے، تو ان کی وفاداریاں جو ہے نا وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں. اور اس کا احساس عمران خان کو خود بھی اس چیز کا بڑی اچھی طرح ہے، اور وہ بعض اوقات اسی لیے کچھ سیاسی مسلط بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا کیونکہ انہوں نے ایک موقف لیا ہوا ہے اپنی پی ٹی آئی کی جو اصل قیادت جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کے سامنے پھر اپنے آپ کو سرخرو ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نہیں چاہتا تھا تو لیکن یہ کرنا پڑ گیا. تو یہ مجھے نون لیگ کی ایک بہتر پرفارمنس اس حوالے سے نظر آئی. تیسری بات یہ اس میں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی تک ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ان کی کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی. انہیں اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اور ان کے پالیسی سازوں کو جو ادارے اس وقت جو کر رہے ہیں، نیب کر رہے ہیں، ان کو ویسے بلا وجہ اون کر کے اپنے اوپر نہ ڈالیں. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کاروباری سرگرمیاں بالکل زیرو پہ آ رہی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. اس کے حوالے سے آپ نے جو اینٹی انکروچمنٹ کو ثابت یعنی کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کاروباری ایکٹیویٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی گورنمنٹ زیادہ دیر اس طرح کامیاب نہیں ہوگی، نہ چل سکے گی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، کیا یہ گورنمنٹ اس طرح سے چل سکے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر انکار کیا جا رہا تھا شہباز شریف کو یہ پوزیشن دینے کے لیے، چیئرمین شپ دینے کے لیے، تو کہیں کیا حکومت کو وہ اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہو رہے تھے؟ دیکھیں جیسے یہ شکیل انجم صاحب نے آج بات کی اور عامر صاحب نے بھی کل بتایا تھا کہ اگر یہ مسلم لیگ کی حکومت احتساب میں اور کرپشن کے خاتمے میں سنجیدہ ہوتی تو ان کو علیمہ خان سے علیم خان تک کارروائی کرنے سے کس نے روکا تھا؟ ان کے قصے تو اس زمانے سے ہی جو ہے بازار میں آنا شروع ہو گئے تھے نا، تو ان کو کسی نے ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں. آج جتنے بھی عمران خان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ ان کو خود ہی عمران خان جو ہیں چور اور ڈاکو کہتے تھے، تو ان کے مخالفین کی تو بات چھوڑیں، اپنے ساتھ بیٹھائے ہوئے لوگوں کو خود عمران خان چور ڈاکو کہہ کے پکارتے تھے اور کہتے تھے وہ لوگ ان کو میں کبھی چپڑاسی بھی نہ بناؤں. تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی سے تو مسلم لیگ نون کو کسی نے نہیں روکا تھا. دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ سوچ کا اور مزاج کا ہے. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے مزاج میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کسی کے خلاف کارروائی نہ کرنی نہیں ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ یہ ان کی ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، ایک نکاتی پالیسی ہوتی ہے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمیں مت چھیڑو. تو جب آپ کی پالیسی یہی ہو کہ ہم نے آپ کو نہیں چھیڑنا، آپ ہمیں مت چھیڑو، تو اس پالیسی کے تحت انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کری. تو اب یہ کس بات پر ہوتے ہیں؟ اگر عمران خان کی حکومت یا احتساب کر رہی ہے اور یہ عمران خان کی حکومت میں احتساب کا جو سخت احتساب ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کے لیے مسلم لیگ نون
کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. تو ان کو کس نے روکا تھا کہ ماضی میں آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ کریں, احتساب نہ کریں؟ تو آپ ان سے توقع کریں کہ یہ حکومت کو یہ ٹف ٹائم دیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنے اس پوسٹ کو, اس عہدے کو بھی جو ہے اپنے ریلیف کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی سرش میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ سامنے والے کے خلاف کارروائی کر سکیں. دیکھیں چور آدمی ہمیشہ ڈرا ہوا, سہما ہوا, خوف زدہ ہوتا ہے. یہ اندر سے اتنے گلٹی ہیں, سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے. ٹھیک ہے, ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب اس بریک کے بعد. ساتھ ایک پنڈی کا شیطان ہے, کتنا خوبصورت شہر ہے پنڈی, اور اس میں کتنا ہی بدصورت انسان جو ہے وہ اس کی نمائندگی جو ہے وہ کرتا ہے. جب بات کرتے ہیں تو بدبو کے دھکے ان کے منہ سے نکلتے ہیں. مطلب کہ یہ انہیں تمیز نہیں ہے کہ کون سے الفاظ استعمال کرنے. ایک تو ہے گندگی کا ڈھیر ہے پورا پنڈی والا, دوسرا بھی کچرا کنڈی سے کم نہیں ہے. وزراء اور خاص طور پہ جو پنڈی کا شیطان ہے اور جہلم کا جو ڈبو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سیاسی تلخ کلامی گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے. اپوزیشن کے خلاف جارحانہ انداز اپنانے اور قائدین کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے والے حکومتی وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری لیگی رہنماؤں کے نشانے پر آ گئے. گزشتہ روز لیگی رہنماؤں نے شیخ رشید اور فواد چودھری کو ان کا ماضی یاد کرایا, ان کی ذاتی زندگی پر کئی حملے کیے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی لڑائی گالم گلوچ میں کیوں بدل رہی ہے. شکیل انجم صاحب, آپ سے آغاز. دیکھیں نبیلہ, انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے سیاست میں انتہائی سنجیدگی, شائستگی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں جماعتوں کے لوگ ہیں اب جو حکومت میں ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہماری سیاسی جماعتوں میں. اگر اس قسم کے بیانات وہ روز جاری کر کے نہیں جائیں گے تو ان کو یہ لگتا ہے شاید ان کی منسٹری جو ہے وہ نہیں رہے گی. ان کا یہ کام ہے کہ اس قسم کے, آپ دیکھیں پہلے یہ کام طلال چودھری, دانیال عزیز, نہال ہاشمی کرتے تھے. اب یہ کام آپ کے سامنے فواد چودھری جو کہ حکومت کے سپوکس پرسن ہیں, حکومت کا فیس ہیں, وہ, اس کے بعد شیخ رشید اور باقی شکیل صاحب انہوں نے یہ محاذ سنبھال لیا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, جو محاذ سنبھال لیا گیا ہوا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کے وزراء کی جانب سے بھی, کیا اس میں کہیں کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیخ رشید جو ہیں عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, اتنے پختہ ہو گئے کہ آپ ان میں بولیں کہ تبدیلی آ جائے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا. لیکن شیخ رشید کی دیکھیں بنیادی تربیت کہاں پر ہوئی ہے. شیخ رشید کی بنیادی تربیت تو مسلم لیگ نون میں ہوئی نا. جب 88 میں جب یہی زبان وہ جب بے نظیر بھٹو کے بارے میں استعمال کرتے تھے اس وقت تو یہی مسلم لیگ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ تالیاں بجایا کرتی تھی. تو ان کی بنیادی تربیت تو اب شیخ رشید کی اسی مسلم لیگ میں ہوئی ہے, لیکن اب ان میں تبدیلی آ جائے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنے اور آج وہ انہی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. عامر صاحب, یہ رویہ اسی طرح سے چلتا رہے گا یا اس رویے میں کہیں کوئی بند بھی باندھا جائے گا؟ شیخ صاحب پہ بند باندھا گیا تھا نا جب گورنر الطاف حسین مرحوم تھے تو جعلی کلاشن کوف میں اندر ہوئے تھے, اور اسی سزا پہ کہ بد زبانی بہت زیادہ تھی. اب آپ چور ڈکیت کہیں گے تو جواب میں آپ کو پنڈی کا شیطان اور جہلم کا ڈبو وہ کہہ دیتے ہیں. صحیح. تو اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے زبانبندی نہیں ہوتی, لیڈرشپ دونوں کی کھل کے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ جاؤ ایک دوسرے کو, تو پڑھ گئے ہیں, تو ہمارے مقدر میں ہیں, ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, کچھ ایسے بھی الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے ہیں, یا یہ رویہ, یہ زبان و بیان اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں میں تو سیاست اور جمہوریت کے بارے میں صرف اتنا کہہ کہ اب کی جان چھوڑ دوں گا کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. تو آپ کا کام چھڑوانا ہے, آپ نے چھوڑ دیا اس کو پھنسی ہوئی کو رضیہ کو. اچھا جی, تو چودھری صاحب اس کو آپ کا جواب سمجھا جائے. میرا جواب یہ, میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ چلتا ہیں, اس کے بعد کرتے ہیں یہ فارغ ہو کے کرتے ہیں, شو کے بعد کرتے ہیں. ہماری کوشش تو ہے رضیہ کو چھڑانے کی, لیکن ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. آگے رضیہ کی قسمت ہے کہ وہ ان لوگوں سے کس حد تک اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. چلیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی کوششیں بارآور ثابت ہوں. ایکسپرٹ سے دیجیے عزت. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں نبیلہ سندھو. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.